नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्ली मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, आज जिस मौजू को मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है तकब्बुर की तबाहकारियाँ। आइए कुरान करीम की आयात बय्यिनात और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबात से आज हम तकब्बुर की तबाहकारियों के बारे में आगाही हासिल करते हैं और तकब्बुर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं और सच्ची तौबा करके अपने दिलों से तकब्बुर की मर्ज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, तकब्बुर एक ऐसी तबाही का नाम है, तकब्बुर एक ऐसी बला का नाम है, तकब्बुर एक ऐसी मुसीबत का नाम है। जिस तरह सलाब एक तबाही का नाम है, सलाब एक मुसीबत का नाम है। मकानों के लिए मकान जितने भी आला हों, जितने भी पुख्ता हों, जितने भी हसीन हों, आसाइशो आराम का गड़ा हों, मगर तकब्बुर और सलाब एक जैसे हैं। जैसे सलाब अजीम से अजीम मकानों को फना कर देता है, ऐसे ही तकब्बुर जो है बड़े बड़े आमाल को फना कर देता है, गारत कर देता है। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने अपनी ला रैब किताब कुरान करीम में पारा नंबर 14 और सूरतुन नाहल में इरशाद फरमाया। आयत नंबर 23 है। इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं करता। यानी अल्लाह तबारक व तआला मगरूर और मुतकब्बिर लोगों को नापसंद करता है। ला युहिब्बुल, अल्लाह पसंद ही नहीं करता किनको? मुस्तकबिरीन, मुतकब्बिरीन को, तकब्बुर और गरूर करने वालों को। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, ये सही मुस्लिम में है। अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा, और जिसके दिल में राई के दाने जितना ईमान होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। यानी अगर तकब्बुर राई के दाने जितना भी आ जाए तो उसका जन्नत में दाखिला ममनू है, और अगर ईमान राई के दाने जितना भी आ जाए तो दोज़ख में दाखिला ममनू है। ऐसे ही हजूर नबी पाक साहिब औलाद सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि किबरियाई मेरी रिदा और अज़मत मेरा राज है, लिहाजा जो इन दोनों में से किसी एक के मामला में मुझसे लड़ेगा मैं उसे दोज़ख में डाल दूंगा।
یہ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ متکبرین جو ہیں ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ تکبر کتنی بڑی بلا کا نام ہے۔ مزید سنیے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی شہرہ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام آپ کو ایک مرتبہ اللہ نے اذن دیا، حکم دیا، ارشاد ہوا کہ اپنے تخت پر لوگوں کو بٹھاؤ، تو آپ نے 2,00,000 انسانوں کو اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ جنات کو بھی بٹھا لو، تو آپ نے 2,00,000 جنات کو بھی بٹھا لیا، اور اسی قدر آپ نے 2,00,000 پرندوں کو بھی بٹھا لیا۔ اب کیا ہوا؟ ارشاد ہوا کہ تخت کو حکم دو کہ یہ اڑے، تو تخت نے آسمان میں، زمین میں، درمیان میں اڑنا شروع کر دیا۔ اتنا بلندی پر گیا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیحات کی آواز اہل تخت کو سنائی دینے لگی۔ اب اس کے بعد اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ نیچے اتریے، تو تخت نیچے اترنا شروع ہوا۔ اس قدر نیچے تہ میں آیا کہ سمندر کی تہ تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آواز آئی کہ اے سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اگر تمہارے کسی ساتھی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، ذرہ سمجھتے ہیں جب بارش کی بوند گرتی ہے نا، یہ بوند ذرہ نہیں ہے، جب بوند زمین پر، فرش پر گرتی ہے تو اس میں سے جتنی شاخیں نکلتی ہیں انہیں ذرات کہتے ہیں۔ تو اس جتنا ذرہ، اتنی مقدار میں بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنی بلندی پر جہاں پر میں لے گیا ہوں اتنی گہرائی میں دوزخ کی تہ میں ڈال دوں گا۔ دیکھا آپ نے میرے پیارے بھائیوں کہ تکبر کی تباہ کاریاں کیا ہیں اور تکبر کی سزائیں کیا ہیں۔ الامان الحفیظ سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر اور بڑائی چاہنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جو بندہ متکبر ہے اور وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اگر بڑائی چاہنے والا اور متکبر ایسے ہی مر گیا تو دوزخ میں داخل ہوگا، کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایسے ہی مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں آپس میں ایک دن مباحثہ ہو گیا، تکرار ہو گئی۔ جنت سے جہنم نے کہا کہ تجھ میں کیا ہے؟ میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ ہیں۔ تو جنت بولی، کہنے لگی میرے اندر مظلوم اور مسکین لوگ ہیں۔ اللہ رب القدوس جل جلالہ کی آواز آئی، فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ اور فرمایا کہ اے دوزخ تو میرا غضب ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں پر عذاب کروں گا۔ یعنی دوزخ جو ہے یہ اللہ کے غضب کا عکس ہے، اور جنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا عکس ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا، اور اگر کوئی شخص عاجزی و انکساری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے گا۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجمع الزوائد میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے خاندان پر تکبر کرتے ہیں، اپنے مال و دولت پر تکبر کرتے ہیں،
اپنے عہدہ مرتبہ منصب پر تکبر کرتے ہیں، اپنی صحت خوبصورتی اپنے علم و ہنر پر تکبر کرتے ہیں۔ غور کریں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں قیامت والے دن اللہ انہیں چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے گا۔ ایسے ہی ترمذی شریف کی حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے بری و ذمہ ہو کر فوت ہو گیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ مسلمان حقیر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں مسلمان بڑی وجاہت والا ہے، بڑے عظمت والا ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ ایسے ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے حضرت سیدنا وہاب بن منبع رضی اللہ عنہ سے منقول، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو جنت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تجھ پر متکبرین کا داخلہ حرام کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے، ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مخاطب ہو کر اپنی عزت اور جلالت کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں تیرے اندر متکبرین کو داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، ان پر جنت حرام ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے، آپ اپنے حواریوں میں تھے، اپنے اصحاب میں تھے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ایک سوال ہوا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کے موجود ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تکبر ہے۔ تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے موجود ہوتے ہوئے کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوتی۔ ایسے ہی فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو بڑا جانے یا متکبرانہ چال چلے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال چلنے والے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے والے، غور فرمائیں کہ اللہ کے دربار میں جب یہ حاضر ہوں گے تو اللہ ان پر ناراض ہوگا۔ یہ مسند امام احمد سے حدیث لی گئی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب اور احیاء العلوم الدین میں نقل فرمایا کہ ایک بزرگ ہے جن کا نام مطرف بن عبداللہ بن اشخیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بڑے صوفی بزرگ تھے، یہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص جس کا نام محلب تھا، اس نے ریشمی جبہ پہنا ہوا اور بڑا اکڑ اکڑ کر متکبرانہ چال چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے سوچا بھی میں اسے تبلیغ کر دوں۔ قریب ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طرح تم چل رہے ہو یہ چال اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ایسی چال ہرگز پسند نہیں تھی۔ وہ آگے سے ناراض ہو گیا، ناراض ہو کر کہنے لگا کیا تم مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ حضرت نے تبسم ریز کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں تیری حقیقت سے واقف ہوں، بے شک میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا کون ہوں؟ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تم پہلے گندے پانی کی ایک بوند ہوا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد بودار بوسیدہ ہڈیاں ہو گئی، اور اب بھی
تمہارے پیٹ کے اندر گندگی غلاظت کا ڈھیر ہے اور تم جبہ پہنے متکبرانہ چال چلتے پھر رہے ہو۔ جب یہ بات سنی، اپنی حقیقت سے آگاہی ہوئی، تو فوراً اس نے گردن کو جھکا لیا اور اکڑ ختم ہو گئی اور چلتے بنے۔ تو دیکھا میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر وہ ذلت کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، بندے کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے کوئی بندہ کہے اللہ سے ڈرو، اور وہ کہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ کوئی شخص غلط کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، برائی میں پھنسا ہے اور قانون شریعت کے مخالف جا رہا ہے، ہم اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نہ کر سہا مت کر نصیحت کہ دل میرا گھبرائے ہے۔ نہ کر سیا، گناہ نہ کر، مت کر نصیحت، نصیحت بھی نہ کر، نہ کر سیا مت کر نصیحت کہ دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ جس بندے کو کوئی تلقین کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص اسے ہی دشمن سمجھتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ حوالی مکاشفۃ القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں اپنے وزیر، اپنے مشیر حامان سے مشورہ کر لوں۔ جب اس نے مشورہ لیا تو وزیر نے آگے سے کیا کہا؟ وزیر نے کہا پہلے تو تو خدا تھا، لوگ تجھے سجدہ کرتے تھے، اب کیا تو بندہ بننا چاہتا ہے؟ تو اس کے دل میں سویا ہوا تکبر پھر سے جاگ اٹھا۔ اب اس نے اللہ کا بندہ بننے سے، ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو نتیجتاً اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے، جو لوگ تکبر کی وادی میں گھس جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ذلت کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں، ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے، تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دیکھیے ایک شخص بنی اسرائیل میں بڑا نیک صالح تھا۔ اب یہ شخص بیٹھا ہے، اس کے اوپر بادل جو ہیں وہ سایہ فگن رہتے تھے، جہاں کہیں یہ جاتا تو بادل کا ٹکڑا اس کے اوپر سایہ فگن رہتا۔ ایک مرتبہ کہیں بیٹھا تھا، یہ اپنے اوراد و وظائف میں ذکر و فکر میں لگا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص جس جیسا کوئی فاسق نہ تھا، جس جیسا کوئی گناہ گار نہ تھا، اس نے جب اللہ کے نیک بندے کی یہ حالت اور کیفیت دیکھی اور بادل وغیرہ سب کچھ دیکھا، تو اس کے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، میں بہت گندا اور برا بندہ ہوں، چلو تھوڑی دیر اس بندہ خدا کے قرب میں بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ یہ گیا اور اس نیک بندے کے قرب میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نیک بندے نے جب دیکھا کہ یہ ذلت کا مارا میرے قرب میں، اسے دھتکار دیا اور اٹھا دیا۔ اب یہ شخص شکستہ دل کے ساتھ اور نمنیدہ آنکھوں کے ساتھ اٹھا، چل پڑا، چلا تو بادل نے آبد کو چھوڑا اور اس گناہ گار پر سایہ فگن ہو گئے، بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اللہ کے ایک نبی جو اس دور میں تھے، ان پر وحی نازل ہوئی اور انہیں حکم ہوا ان دونوں بندوں کو جا کر بتا دو کہ جس نے میرے بندے کا قرب حاصل کیا، میرا نیک بندہ سمجھتے ہوئے، عاجزی کی، میری رحمت کی امید رکھی، تو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اب سے وہ نئے اعمال کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور دوسری جانب اس متکبر عابد کو جا کر بتا دو، جب اس نے غرور اور تکبر کیا
تو میں نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی، اسے بھی کہیے وہ بھی اپنی نیکیوں کو از نو شروع کرے۔ پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے تکبر کتنی بڑی بلا ہے، تکبر کتنی بڑی تباہی کا نام ہے۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ تکبر ایک سیلاب کا نام ہے، سیلاب جس طرح تباہی لاتا ہے اور مکانوں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، بہا کر لے جاتا ہے، ایسے ہی تکبر جو ہے وہ نیکیوں کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، ان کی محنت و مشقت کو نہیں دیکھتا، ان کی کثرت کو نہیں دیکھتا۔ بس تکبر ایک ایسی بلا اور سیلاب کا نام ہے جو ہر چیز کو بہا لیے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اخی رسول حسنین کریمین کے بابا جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر کے تاج، سادات کے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو وہ ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے گرد ہاتھ باندھے سر جھکائے ادب سے کھڑے ہو، یہ شخص دوزخی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب جناب رسالت مآب تاجدار انبیاء حبیب کبریاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ کے مجمع میں جب تشریف لاتے تو کوئی صحابی آپ کی آمد پر کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بے ادبی کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا تھا کہ مجھے ایسی خوشامد پسند نہیں، اس لیے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کبھی آپ کی خوشامد میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج دیکھیے تکبر کس قدر بلندی پر چلا گیا۔ اگر آپ نے کسی متکبر شخص کو دیکھنا ہو تو پھر آپ ایسے مجمع میں دیکھیے جیسے حضرت حارث بن خرا الزبیدی، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بس آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو متکبرین کی پہچان ہو جائے گی۔ حضرت حارث بن خرا بن الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہر وہ مضحکہ خیز، یعنی ہر وہ شخص مجھے مضحکہ خیز، وہ مجھے مزاحیہ لگتا ہے، یعنی ہر وہ شخص مجھے کم عقل لگتا ہے، ہر وہ شخص مجھے بے وقوف لگتا ہے۔ کون؟ کیا نشانیاں ہیں مضحکہ خیز کی، بے وقوفوں کی، متکبرین کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص مضحکہ خیز ہے کہ جب تو اس سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اور جب اس کے ریٹرن میں وہ تجھ سے ملے تو وہ شخص اپنے ناک منہ چڑھا کر ملے۔ اگر ایسا آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھیے ہر وہ پیر متکبر ہے۔ متکبر پیر کی پہچان کرنی ہو تو دیکھیے کہ اس کے متوسلین محبین لوگ مارے ادب کے سر جھکائے نگاہیں جھکائے ادب سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے۔ پیر تکبر میں اکڑ کر بیٹھا ہوگا اور ایک ہاتھ بھی پورا نہیں، چند انگلیاں ملائے گا۔ ہر وہ عالم متکبر ہے کہ لوگ مارے ادب کے اس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں اور وہ تکبر میں پڑھ کر صرف اپنے ہاتھ کی چند انگلیاں مس کرے۔ ہر وہ ثنا خواں متکبر ہے، لوگ ادب کے مارے جس سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں اور وہ چند انگلیاں ملائے۔ ہر وہ شخص متکبر ہے کہ جس کے آنے پر مجمع کھڑا نہ ہو اور وہ ناراض ہو جائے، تمہیں ادب نہیں ہے، تمہیں سینس نہیں ہے، تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں قدر نہیں ہے، تمہیں کسی کے استقبال کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص متکبر ہے جو
اس کے ریٹرن میں کچھ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی عظیم اور عالی مرتبت بارگاہ میں دعا ہے